Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाद फिर हुस्न खात्मा के 10 नुस्खे बयान हुए, ऐसे आमाल जिनका एहतिमाम करने वालों के साथ हुस्न खात्मा की बशारत का वादा है। उसके बाद फिर ऐसे गुनाह बयान हो रहे हैं जिन गुनाहों की वजह से खात्मे के ख़राब होने का ख़तरा है। उनमें से अब तक 14 गुनाह बयान हो चुके हैं और 15वां जो गुनाह है उस पर बात शुरू है। 15वां गुनाह है सूद खाना, सूदी कारोबार करना, किसी भी एतबार से सूदी एतबार में कारोबार में मुलव्वस होना। ये ऐसा गुनाह है जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले रखा है, बशमूल इस्लामी ममालिक के। जैसा कि उसने अर्ज़ किया था ना, जिस चीज़ का रवाज हो जाए उस चीज़ की जो बुराई है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलों से मिट जाती है, निकल जाती है। छोड़ना तो बड़े दूर की बात है, उसको गुनाह भी लोग नहीं समझते। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जब बंदा किसी गुनाह को गुनाह समझता है ना, तो मुसलमान है, उसको करते हुए हिचकिचाता है। हो जाए तो फिर किसी न किसी वक़्त उसको तौबा की तौफीक भी हो जाए, लेकिन गुनाह को गुनाह ही मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तौबा किस चीज़ से करेगा। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा कि ये जितने बिदती हैं ना, बिदअत का इर्तिकाब करने वाले, ये गुनाह को नेकी के रूप में करते हैं, गुनाह का इर्तिकाब करते हैं नेकी समझ करके। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पर अल्लाह पाक और अल्लाह के पैगंबर बड़े खुश हैं और इस पर बड़ा सवाब मिल रहा है, बड़े दर्जे बुलंद हो रहे हैं, तो वो बेशक हज़ारों तकरीरें सुने, उनको तौबा की तौफीक नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो भी तौबा तो गुनाह से की जाती है और वो बेचारे तो उसको नेकी समझ के कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, 30-35 साल से जो मैं जुम्मा पढ़ा रहा हूँ, उस एक मस्जिद में 24 साल लगाए। सफ़े अव्वल के नमाजी, सफ़े अव्वल के तकबीर उला के पाबंद, अजान के वक़्त से आने वाले, दरस से कुरान में बैठने वाले, लेकिन मरते दम तक मजाल है कि उन्होंने तीजा छोड़ा हो, 7वां छोड़ा हो, 40वां छोड़ा हो, इसलिए कि वो तो समझे ये नेकी का काम है, ये सवाब का काम। तो भाई दीन की जो समझ है ना, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। एक आदमी बूढ़ा था, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब जो है ना, खांसी के बड़ी शदीद है। या बाबा जी कोई बात नहीं, बुढ़ापा है। थोड़ी देर के बाद कहता है घुटने और कमर में दर्द है। बाबा जी ये बुढ़ापा है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है। बाबा जी ये बुढ़ापा है। कहता है अजीब बात है डॉक्टर साहब, हर बात बुढ़ापा है। कहता बाबा जी ये भी बुढ़ापा है। तो अभी हमारे एक दोस्त वहाँ बैठे थे मेरे पास, तो वो फरमा रहे थे कि फलां मसला भी बयान, उसकी भी ज़रूरत है, फलां भी उसकी ज़रूरत है। ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया भी हुकूक का लोग ख्याल नहीं कर रहे, वालिदैन के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, रास्ता चलने वालों के हुकूक। वो कह रहा था कि बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को दबाता है, छोटी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को दबाता है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को दबाता है, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को दबाता है। तो आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, इसे अपनी जुम्मे की तैयारी के लिए, तो उसमें लिखा था कि अल्लाह पाक ने हर अदना चीज़ को आला की ग़िज़ा बनाया। मट्टी को दरख्तों की ग़िज़ा बनाया, दरख्तों को जानवरों की ग़िज़ा बनाया, और जानवरों को जो है ना अल्लाह पाक ने इंसान की ग़िज़ा बनाई। और मखलूक़ात में इंसान से आला और कोई नहीं।
اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں. تو اس طرح ہر بڑی گاڑی والا چھوٹی والے کو دباتا. تو بھائی ساری سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ کا نہ ہو. دین کی سمجھ جس کو نصیب ہو جائے، یہ ایسا وہ مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے کہ اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی نماز بھی ٹھیک، اس کی تلاوت بھی ٹھیک، اس کے معاملات بھی ٹھیک، اس کی معاشرت بھی ٹھیک. اور جس کے دین کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی ساری چیزیں پھس پھسی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں نا، اس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو دین کی سمجھ مل گئی نا، دے دی گئی اللہ کی طرف سے، تو اس کو خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی اس کے ہاتھ میں آ گئی. اس کی آخرت تو بن ہی جائے گی اس کی برکت سے، اس کی دنیا بھی سکون والی بن، دنیا میں بھی چین اور سکون. تو بات اس پر 3، 7، 40 پر ہو رہی تھی کہ بدعت والا چونکہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے باوجود تقریریں سننے کے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو کہتا بھی توبہ تو گناہ سے ہوتی، میں تو بڑا اچھا کام کرتا. دین کی سمجھ اللہ پاک کا بہت بڑا ہے. بہرحال بات اس پر چلی تھی کہ سودی کاروبار کا اور سود کا اتنا رواج ہو گیا کہ لوگوں نے اب اس کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑی، گناہوں کی فہرست ہی اس کو نکال دی. تو جب گناہوں کی فہرست سے ایک چیز نکل جائے گی تو پھر توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ حالانکہ سودی کاروبار، سود کھانا، سودی کاروبار میں ملوث ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات میں آگے آئے گا کہ اس پر اعلان جنگ دیا ہے، اور اس بندے کا خاتمہ جو ہے خراب ہونے کا خطرہ. اس پر بات چل رہی ہے. پچھلی جمعے آیات کی تفسیر شروع کی تھی، الذین یاکلون الربا. قرآن ذرا مجھے دے دو. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، جب قیامت والے دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. یہ صرف ایک عذاب کا بیان، باقی موت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا لمبا زمانہ عالم برزخ کا، اس میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ احادیث اس پر آئیں گی. تو 2-3 حدیثوں میں یہ مضمون آئے گا کہ سود خور جو ہیں، سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، عالم برزخ کا یہ جو لمبا زمانہ قیامت کے قائم ہونے تک کا ہے، اس میں بھی ان کو چین نہیں ہوگا. عجیب و غریب ان کی سزا ہے. اور قیامت والے دن جب ساری کائنات قبروں سے اٹھے گی تو سود کھانے والے ایسے اٹھیں گے کہ شیطان نے جس آدمی کو چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں فرمایا کہ مجنون اٹھیں گے، دیوانہ اٹھیں گے، بلکہ مخبوط الحواس شیطان نے بنا دی. ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، ہذیان بکیں گے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ ساری جو نظر آ رہی ہے یہ سارے سود کھانے. اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ قیامت والے دن اٹھتے وقت جو ان کو سزا دی جائے گی، اس سزا کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں جب ان کے سامنے سود کے حرام ہونے کا مسئلہ بیان کیا جاتا تو یہ اس وقت کہا کرتے تھے، بھائی کاروبار اور تجارت یہ بھی تو سود کی طرح ہے، جب یہ حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، اس سے بھی نفع آدمی حاصل کرتا ہے، اس سے بھی نفع حاصل کرتا ہے، تو کیا فرق ہے دونوں؟ یہ ان کا جو سوال تھا نا، یہ عقلی سوال ہے، لیکن اللہ پاک نے عقلی سوال کا عقلی جواب نہیں دیا، حاکمانہ جواب دیا. اللہ پاک کی ذات حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے.
تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک نے کاروبار کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک چیز حلال ہے اور ایک حرام ہے کہ دونوں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اس ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، انسان کی جو فطرتی کمزوریاں ہیں یا فطرتی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان سب سے اللہ پاک واقف ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے الفاظ ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ انسان کو بھی اللہ پاک نے بنایا، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ پاک نے بنایا۔ تو اللہ پاک کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو چھپی ہوئی ہیں، خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، ان کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ کا یہی معنی ہے۔ اللہ پاک کو یہ معلوم ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں نقصان والی ہیں اور کون سی چیزیں انسان کے لیے نفع والی۔ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے ان کا کھانا، ان کا استعمال کرنا، یا یہ کام تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کاموں کا کرنا۔ پوری انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت ہے نا، پورے انبیاء علیہ السلام کی ساری شریعتوں کا خلاصہ اور جو نچوڑ ہے نا، وہ دو قسم کے کام، جائز اور ناجائز، اوامر اور نواہی، حلال اور حرام۔ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی تعبیریں مختلف ہیں۔ اس کو جائز ناجائز بھی کہتے ہیں بھائی، اس کو اوامر اور نواہی بھی کہتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اوامر ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا وہ نواہی۔ انہی کو حلال بھی کہتے ہیں، انہی کو حرام بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو پتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سے کام نقصان دہ ہیں، کون سے جانور نقصان دہ ہیں، اور کون سے اس کے لیے مفید ہیں۔ جو کام مفید تھے اللہ پاک نے ان کے لیے، بعض کام تو پھر ایسے مفید تھے کہ ان کو اللہ پاک نے فرض قرار دیا بھی یہ تمہاری جو زندگی ہے نا، اس کی روحانی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو روحانی طور پر مردہ ہو جائے گا، مردہ مچھلی کی طرح، جیسے کہ پچھلے جمعے میں نے مثال دی۔ اور بعض کام ایسے تھے کہ ان کا درجہ تھوڑا سا ہلکا تھا تو ان کو واجب قرار دے دی، اور بعض کام ایسے تھے اور تھوڑے سی نچلے درجے کے تھے، ان کو سنت قرار دے دیا، اور بعض کام ایسے تھے مجھب زینت والے تھے، ان کو مستحب قرار دیا۔ تو نقصان دینے والی کاموں میں بھی بعض کام ایسے ہیں کہ وہ انتہائی انسان کے لیے نقصان ہے، ان کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ہلکے تھے تو ان کو مکروہ تحریمی قرار دیا، بعض اور ہلکے تھے ان کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ یہ ساری تفصیل فقہاء نے کی ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ بھی اللہ۔ اسی طرح بعض چیزوں کا کھانا انسان کے لیے، اس کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا انسان کی جو روحانی صحت ہے، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کو بگاڑنے والی۔ ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کہا۔ کتے کھانے والے ان کا مزاج اور ہوگا، بکری کھانے والوں کا مزاج اور ہوگا۔ یہ چین کے جو ہے سنا تھا آپ نے، یہ کورونا جب شروع میں آیا تھا تو ایک شوشہ، پتہ نہیں حقیقت ہے یعنی بعض لوگوں نے یہ بھی چھوڑا تھا کہ انہوں نے چھپکلی کا وہ سوپ پیا جس سے کورونا کی کیا ہوئی ابتدا۔ تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا، فرض واجب قرار دیا، وہ انسان کے لیے مفید ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، مکروہ قرار دیا، وہ انسان کے لیے درجہ بدرجہ اسی اعتبار سے مضر ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بھی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ربا جو ہے وہ بے کی طرح ہے؟
بے کو تو اللہ نے حلال کیا ہے اور ربا اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب دونوں کی شکل تمہیں ایک جیسی نظر آ رہی ہے تو بھئی ایک تمہاری منکوحہ بیوی ہے اور ایک اجنبی عورت ہے. شکل تو دونوں کی ایک جیسی ہے, عورت ہونے میں دونوں برابر ہے, لیکن ایک تمہارے لیے حلال ہے اور ایک تمہارے لیے. اور بھی اس کی کس ہے, شراب کی اور شربت کی مثال ایک جیسی ہے, شکل ایک جیسی ہے, لیکن شراب حرام ہے اور شربت تمہارے لیے حلال ہے. تو اللہ پاک نے ایک کو حلال اور ایک کو حرام قرار دیا ہے, تو تم کیسے کہتے ہو کہ بے جو ہے وہ ربا کی طرح ہے, وہ حلال ہے طیب. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت والے دن ان کو سزا ملے گی نا, وہ اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا, یہ کاروبار یہ مثل کس کے ہے, تجارت کے, تو مثل ربا کے ہے. حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ پاک نے کاروبار کو تو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. جس کو پہلے پتہ نہیں تھا, کیونکہ جاہلیت میں جیسے شراب عام تھا, جوا عام تھا, یہ سودی کاروبار بھی لاکھوں کا تھا اور سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے. جب اللہ پاک نے سود کو حرام کر دیا, اس مسئلے کے پہنچنے سے پہلے پہلے جس نے جتنا کھایا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ, وہ اللہ نے معاف کر دیا. غور سے سنیں, اس میں ایک تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے, بیان کروں گا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, یہ نصیحت سن کر کے, اللہ پاک کا وعظ اور اللہ پاک کا ارشاد سن کر کے, فَانْتَهَى, سودی کاروبار سے باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو جو کچھ کھا چکا ہے وہ اسی کا ہے, وہ ہم نے معاف کر. حالانکہ جس مقروض کو قرضہ لے کر کے اس سے سود لیا ہے, یہ حقوق العباد میں سے ہے, یہ حقوق العباد میں سے ہے. جتنا سود لیا وہ اس کا لیے حلال نہیں تھا, لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ حرمت ربا کا مسئلہ بیان ہوا, اس سے پہلے سود حلال تھا, سود حرام نہیں تھا. جب تک قرآن نے سود کی حرمت کا اعلان نہیں کیا, اس سے پہلے پہلے جو سودی کھاتا تھا وہ سارا کیا تھا, حلال تھا. حرمت کا اعلان تو اللہ نے بعد میں کیا, تو حرمت کے اعلان سے پہلے جس نے جتنا کھایا ہے وہ اگرچہ حقوق العباد میں سے ہے, وہ کیا ہو چکا ہے. بعض لوگوں کو شک ہوتا تھا یہ ویسے اوپر سے توبہ کر رہا تھا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, تم ظاہر کے مکلف ہو, باقی اس کا معاملہ اللہ پاک ہے. توجہ کرو, یہ مسئلہ اس وقت کا تھا. اب اگر کوئی آدمی سودی کاروبار میں ملوث تھا اور مسئلہ سن کر کے اس کے دل میں انابت پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تب قبول ہوگی, پوری توبہ تب ہوگی کہ جتنا اس مقروض سے سود لیا ہے یا بینک کے سودی کھاتے میں رکھوا کر کے سود لیا ہے یا وہ فکس کروا کر کے اپنی وہ پینشن کی ریٹائرمنٹ ملی ساری وہ فکس کروا دی, اور اب مسئلہ سمجھ میں آیا ہے, تو جتنا سود کھایا ہے اور لیا ہے وہ سارا واپس کرنا ضروری. اس لیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی, لوگوں کے پیسے کھاتے رہو, دباتے رہو, اور توبہ طائب ہو کر کے رو دھو کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. جو حرام کھاتا ہے اس قسم کا حرام, اس کے دو گناہ ہوتے ہیں. ایک وہ حرام کھانا, یہ ایک مستقل گناہ ہے, اور بندے کا حق کھانا یہ مستقل گناہ ہے. تو اس کی توبہ تب پوری ہوگی جب اللہ پاک سے بھی معافی مانگے گا اور جس بندے کا حق لیا ہے اس کو واپس بھی کرے, پھر جا کر کے توبہ. اگر اس بندے کو واپس کر سکتا ہے سبحان اللہ, نہیں کر سکتا تو پھر اس کے وہ رسا تک پہنچائے, وہ مر چکا.
اس کی بھی کوئی ترتیب نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ بہرحال ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اللہ کا حکم پہنچا اور وہ سودی کاروبار سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو ہو چکا وہ اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بندے اس کے ساتھ اس کے ظاہر کے مطابق عمل اور معاملہ کریں گے، باقی اس کا معاملہ اللہ پاک ہے کہ واقعتاً وہ توبہ طائب دل سے ہوا یا نہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سود کی حرمت کا اعلان ہونے کے بعد اب جس نے سود کھایا اور سودی کاروبار کیا تو یہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سود کھانا حرام ہے، تو سود کھانا حرام ہے، اس حرام کھانے کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور چونکہ وہ لوگ جو اس کا مقابلہ کر کے کہتے تھے کہ سود تو بے کی طرح ہے اور بے سود کی طرح ایک حلال ایک حرام کیسے ہو سکتا ہے، تو جس نے سود کو حرام تسلیم نہیں کیا، اللہ کے اعلان کے باوجود سود کو حلال سمجھتا رہا، اس حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، کفار نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو دو گناہ ہیں، ایک حرام سمجھ کر کے کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی سزا جہنم میں جانا۔ اور دوسرا گناہ سود کو حلال سمجھنا ہے، اور وہ مکے والے جو تھے وہ حلال بھی سمجھتے تھے، تو ان کے لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، حلال سمجھنے کی وجہ سے چونکہ وہ کافر ہے اور کافر نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مضمون انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے وہ اگلے جمعے پھر اس پر بیان ہوگا۔ اب چونکہ یہ شب معراج بھی ہے تو لوگوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے اس پر بھی کوئی بات کی، لمبا واقعہ تو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، میں صرف مختصر سی ایک بات شب معراج کے حوالے سے عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ، اور ایسا معجزہ، دو معجزے آپ کے عجیب و غریب، ویسے تو ہزاروں معجزے، سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے انفرادی طور پر جتنے معجزے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے، لیکن دو معجزے آپ کے بے مثال ہیں۔ ایک قرآن کریم کہ جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک آپ کا یہ معجزہ باقی رہے گا، اور قرآن کا اعلان باقی رہے گا کہ اگر تم اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تو ایک آیت قرآن جیسی بنا کر کے دکھاؤ۔ یہ اعلان اب بھی باقی، اور ابھی تک اس اعلان کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک تو آپ کا یہ قرآن پاک عجیب و غریب معجزہ ہے، اور دوسرا یہ جو معراج والا معجزہ ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانا اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، پھر ساتویں آسمان سے جو ہے سدرۃ المنتہا تک جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے بار بار چکر لگانا، یہ سارا کب ہوا بھائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلن کے آخر میں یہ جو دو زبریں ہیں نا، یہ ان کو ہم کہتے ہیں تنوین تقلیل، جس کا معنی یہ ہے کہ رات کے بالکل مختصر سے حصے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو بھائی اگر تم ایسے جہاز ایسے میزائل بنا سکتے ہو جو سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، تو جس اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دل دماغ دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، اور ایسی چیزیں پیدا کی کہ ان کو جمع کر کے تم نے کیا سے کیا بنا دیا، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا دیے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، منٹوں کا سیکنڈوں میں سفر کرنے والے ایسے میزائل بنا دیے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل؟ یہ تو معجزہ ہے۔ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آئے وہ تو معجزہ ہی نہیں۔ تو رات کے مختصر سے حصے میں یہ اتنا بڑا، اور راستے کے عجیب و غریب نظارے اور واقعات آپ نے دیکھے،
آپ کا معجزہ ہے. لیکن ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے؟ پہلا سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمانوں پر عرش معلیٰ پر اپنا مہمان بنایا، اور مہمان بنا کر کے اللہ پاک نے آپ کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ کون سا تحفہ تھا بھائی؟ نماز. جتنے احکام آئے وہ زمین پر آئے، اور نماز والا حکم کہاں ہے؟ عرش معلیٰ پر آیا. اور سارے احکامات میں واسطہ درمیان میں جبریل امین تھے، لیکن نماز والا حکم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آمنے سامنے بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا فرمایا. تو بھائی ہمارا اس نماز کے ساتھ کیا حشر؟ پچھلے جمعے عرض کیا تھا میں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ نماز والا حکم کیا دیا بھائی؟ براہ راست درمیان میں جبریل امین. پہلی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے ہوئی. اللہ پاک بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام براہ راست سن رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے صرف کان نہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک پورے کا پورا جسم سراپا گوشت. ایسا یقین پیدا کر کے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا، اور دوسرا مسئلہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیا. تو بھائی یہ نماز والا حکم اللہ پاک نے زمین پر نہیں اتارا، عرش معلیٰ پر آپ کو بلایا اور براہ راست عطا فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے 50 سے یہ 5 رہ گئی. بار بار آپ چکر لگاتے رہے. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ تک 500 سال کا فاصلہ. تو کچھ تو خیال کریں. اس دن وہ بزرگ جن کا میں نے پچھلے جمعے تذکرہ کیا تھا، وہ فرماتے تھے بھائی جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں بھائی؟ تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں. ایک فوتگی ہو جائے تو محلے والے، سوسائٹی والے، ان کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، ان کا افسوس کرتے ہیں. تعزیت کا معنی کیا؟ افسوس کرنا. جنازہ پڑھنا میت کا حق ہے، اور افسوس کرنا یہ اس کے لواحقین کا حق ہے، ان کو تسلی دینا. اور اگر کسی گھر میں 2 فوتگیاں ہو جائیں بھائی تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ افسوس کرتے ہیں لوگ. اور اگر کوئی ایسا گھر بھی ہو کہ خدا نہ خواستہ اللہ پاک بچائے پورے کا پورا گھر ہی گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، سلنڈر پھٹ گیا یا گیس کی لیکیج ہو گئی، پورے کا پورا گھر ہی، بیوی بھی، بچے بھی، والد بھی، سارے چلے گئے، تو کیا خیال ہے ان کی کیسی تعزیت کرنی چاہیے؟ تو فرمایا کوئی ایسے گھر بھی ہیں کہ فجر کی نماز میں پورا کا پورا گھر ہی نہیں اٹھا ہے، نہ والد اٹھا ہے، نہ ماں اٹھی ہے، نہ بچے اٹھے ہیں، پورے کا پورا گھر سویا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ لوگ تعزیت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی جا کے تعزیت کرنی چاہیے. یہ آپ ایک بزرگ تھے، کئی سالوں سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. والدہ فوت ہو گئی، والدہ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت کی نماز نکل. تو فرماتے لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے، اور میں دل میں افسوس کرتا تھا کہ یہ میری والدہ کی تعزیت کر رہے ہیں یا میری نماز جماعت کے ساتھ نکل جانے کی تعزیت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اس کی تلافی میں 25 مرتبہ وہ نماز پڑھی. جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا ہے. 25 مرتبہ وہ نماز پڑھی. تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یہ تو نے کر لیا کہ 25 مرتبہ پڑھ لی. جو فرشتے امام کی آمین کے ساتھ، فرمایا تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کا بھی ہے، وہاں بھی یہ دعا ہے. تو آواز آئی کہ تم نے 25 مرتبہ تو پڑھ لی، لیکن یہ فرشتوں والی آمین کا کیا ہو؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شب معراج کا منانا تو اپنی جگہ،
لیکن جو تحفہ آپ لے کر کے آئے، ہم، ہمارے گھر والے، بیوی، بچے، بہن، بھائی، سوسائٹی والے کیا حشر کر رہے ہیں؟ کتنی ایسے لوگ آپ کی سوسائٹی میں آباد ہیں کہ جنہوں نے آج تک مسجد کی شکل ہی نہیں رہتے سوسائٹی میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد یہاں بنی ہوئی ہے۔ بہرحال معراج کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنی تھی، وہ اگلے جمعے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کی